अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख्वातीन हज़रात, आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया है। उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। साथ ही ये भी कहा कि एहतजाज जो है अगर करना है तो वो ज़रूर किया जाए, लेकिन एहतजाज करते हुए पुरअमन रहें। आर्मी चीफ का स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है और ख़ित्ते की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है, बांग्लादेश में हमें मालूम है कि कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। आर्मी चीफ ने आज ये भी कहा कि जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है, आज वो कहाँ है। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लिबिया से पूछें। सबको मालूम है कि वहाँ पर इदारे जो हैं उनको किस तरीके से एक मेल्ट डाउन का सामना करना पड़ा और फिर वहाँ की ना मईशत संभली, ना वहाँ की सियासी सूरत हाल, आईन व कानून की हैसियत वहाँ पर क्या है, ये भी सबको मालूम है। पाकिस्तान भी कमोबेश एक बहुत ही दिगरगू सूरत हाल से गुजर रहा है। आज ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉलो अप स्टेटमेंट आया है अडयाला जेल रावलपिंडी से। गुज़श्ता रोज़ कुछ मिस रिपोर्टिंग भी हुई, कुछ ने कहा कि गैर मशरूत मुआफ़ी का ऐलान किया है, लेकिन वो मामला मशरूत था। इमरान खान ने पेश गोई ये की है कि अगले 2 माह में हुकूमत जो है वो चली जाएगी, हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का वक्त है। इमरान खान इस किस्म के बयानात क्यों दे रहे हैं? क्या बैकडोर कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत का कोई आगाज़ है या हो सकता है? और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज एक बड़ा ही हैरान कुन बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जितना ताउन आज हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान है, पहले कभी नहीं देखा। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए हैं, उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और एक तरफ जमात इस्लामी है जो ये कह रही है कि अब उनका धरना एक बड़े जलसे और मार्च में तब्दील होगा। ये है आज की मजमूई सूरत हाल। गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से आमिर मुगल साहब, स्टूडियोज़ में ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से सेनेटर शाहजेब दुरानी साहब, और लाहौर से स्काइप के ज़रिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माजिद निज़ामी साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। आगाज़ गुफ्तगू का सेनेटर शाहजेब दुरानी साहब से करेंगे। सेनेटर साहब ये बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जितना ताउन आज हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान है, आज से पहले कभी नहीं देखा। ये वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं? थैंक यू वेरी मच ईसा साहब। जो उन्होंने बातचीत की है, देखें जो आइनी इदारे होते हैं वो किसी भी मुल्क के, वो उसके बेसिक पिलर्स होते हैं और जितना ज़्यादा उनमें कोऑपरेशन होगा, मतलब आपके सामने है आज बांग्लादेश हम जिसकी बात कर रहे थे, तो वहाँ पे देख लें जो एक क्योस वहाँ पे क्रिएट हुआ, उसके बाद वहाँ के आइनी इदारे आप बट गए, फिर वो उन्होंने आवाम की तरफ चले गए, तो वहाँ पे एक सिचुएशन आप देखें क्या किस तरफ चली गई, एक अनरेस्ट वहाँ पे कायम हुआ। तो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आइनी इदारों के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं, ये हमारी देखें आज जो जिस तरह उन्होंने आर्मी चीफ जो और वो इवेंट उन्होंने अटेंड किया, तो वहाँ पे उन्होंने एक दूसरे की जो है ना बातों की तायद की और वो कहते हैं कि जी जो आइन के दायरे में रहते हुए आइन को जो फॉलो करेगा, जो आइन की एक बाउंड्री सेट हुई है उसमें रहेगा, वो पाकिस्तानी है, वो हम उसको वेलकम करते हैं। वो प्रोटेस्ट करता है, वो प्रोटेस्ट करने के लिए वो पीसफुल प्रोटेस्ट की तरफ जाना चाहता है, लाइक व्हाटएवर दे वांट टू डू दे कैन डू विद इन द बाउंड्रीज। ये स्टेटमेंट जो है आर्मी चीफ का, जिसका आपने तस्करा छेड़ ही दिया, ये बलोचों के मुतल्लिक बात हो रही है या इसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, जमात इस्लामी भी, सब लोग शामिल हैं कि एहतजाज करना इनका हक है लेकिन ये पुरअमन रहे? ये आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं हो सकता है कोई शख्स या कोई एक जमात इसको अपनी तरफ खींच ले, लेकिन ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, इससे आप हालात देख सकते हैं। यानी ये लोग भी एहतजाज कर सकते हैं आपके ख्याल? कोई भी एहतजाज कर सकता है विद इन द बाउंड्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है, प्रोटेस्ट का मकसद होता है आप अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं जो कि रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये जैसे ही एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं, इनको तो गिरफ्तार कर लेते हैं, इनको तो उठा के ले जाते हैं। आमिर मुगल साहब को, ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है पीटीआई इस्लामाबाद के, इन्होंने गुज़श्ता 2 साल में कितना अरसा जी जेल में गुजारा? पता नहीं जी, बस आता जाता ही रहता हूँ। लेकिन हमें तो मार्च से हमारी एप्लीकेशन चल रही है इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन के पास जलसे के लिए, और उसमें आज मैंने 7वीं पिटीशन की है हाई कोर्ट में, तो हमें तो आप इजाज़त नहीं दे रहे एक जलसा करने की। नहीं, इनको यकीन है, आपको यकीन है कि इनका एहतजाज पुरअमन नहीं होगा?
ہمیں جلسے کی بات کر ان کی گفتگو پرامن نہیں ہوتی، ان کا احتجاج کہاں پرامن ہوگا؟ میں کل بھی کہیں پہ کہہ رہا تھا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کی جو ہے نا وہ سیشنز دیکھ لیں، وہاں پہ کہاں پہ ان کی گفتگو جو ہے نا پرامن ہے. آپ کو ایک جب آپ بات کرتے ہیں تو ہم بہت تحمل سے وہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ جب ایک بات کر لیں تو اس کے بعد اس کے جواب کو بھی تحمل سے سنیں. میں بتا رہا تھا کوئی ہمارا ایک سیشن تھا امپورٹنٹ، لیڈر آف اپوزیشن تھے شہباز صاحب، تو ان کے ایک MNA صاحب تھے، ان کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ وہ ٹیبل پہ چڑھے اور انہوں نے آئین کی کتاب اٹھائی اور یوں پرائم منسٹر کو مارنے کی کوشش کی، اور وہ ماری بھی انہوں نے، وہ لگی نہیں، کسی نے ہاتھ دے دے بیچ میں. تو ان کی تو میں تو کہہ رہا ہوں گفتگو بھی پرامن نہیں ہے، تو آپ کون سے امن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کمنگ بیک ٹو ہم یہ احتجاج والے معاملے پر آئیں گے. دے سکتا ہوں ان کو؟ جی آپ دے دیں. دیکھیں، سب سے پہلی تو بات ہے تحریک انصاف کا 3 دن پہلے سوابی میں جلسہ ہوا ہے. بتائیں وہاں کیا ایشو ہے؟ تحریک انصاف کا جلسہ تھا، ایک بڑا تاریخی جلسہ ہوا ہے، بہت بڑا جلسہ ہوا ہے. اور شاید یہ بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جو گفتگو ہوتی ہے اس قسم کی، آپ مراد سعید صاحب کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے شاید کبھی خواجہ آصف صاحب کی گفتگو نہیں سنی، کبھی عطا تارڑ صاحب کی شاید نہیں سنی، انہوں نے کبھی شاید طلال چودھری صاحب کی نہیں سنی، انہوں نے شاید کبھی عامر صاحب گفتگو میں، اور میں آپ کی صرف بات کر رہا ہوں، گفتگو میں اور شور شرابے میں، شور و غل میں، چیخنے چلانے، پیپرے پھاڑنے میں فرق ہوتا ہے. وہ بہت اچھی باتیں کریں، وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں سنیں. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ان کے کچھ سارٹ آپ دکھا دیں جو ان کا وے آف لینگویج ہوتا ہے، جس طرح وہ مستی خیل صاحب کی بھی جو ہے نا گفتگو دکھائیں کہ وہ کس طرح کے اشارے کر رہے ہیں. اس کا مطلب آپ مان رہے ہیں کہ آپ کے لوگ کرتے ہیں، آپ تو میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں نا. تو آپ اپنی طرف بھی تو دیکھیں نا، آپ اپنے گرمان میں نہیں جھانکیں گے. میرے اوپر جب آپ انگلی اٹھائیں گے تو میں تو یہی کہوں گا نا، اگر آپ اپنی طرف بھی دیکھ لیں. باقی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا پاکستان کا آج آپ نے بھی کہا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ پرامن پروٹیسٹ کا حق سب کا ہے. بالکل ہے. ہمیں پچھلے 7-8 پروٹیسٹ میں ایک پروٹیسٹ ہم نے 14 جون کو کیا پریس کلب اسلام آباد کے سامنے. 27 کیمرے آپ کے وہاں موجود تھے، میڈیا کے سارے، ان کا کیمرہ بھی موجود تھا. میڈیا کے سامنے ہمیں اریسٹ کیا. ہم 10 لوگوں نے عید جیل میں کی. یہ جو عید تھی 20 جون کو عید تھی، 17 جون کو عید تھی، اور 14 جون کو ہمیں اریسٹ کر لیا. ہمارے اوپر FIR کیا دی آپ کی گورنمنٹ نے کہ انہوں نے پولیس پہ حملہ کیا ہے، پولیس سے گنیں چھینی ہے، پولیس سے انہوں نے وائرلیس چھینی ہے. جو بنوں میں ہوا وہ بھی پرامن تھا. یار کو خدا کا خوف کریں. وہ تحریک انصاف نے کال دی تھی، بنوں میں تحریک انصاف نے کال دی تھی، دیوار وہ تحریک انصاف نے کال دی تھی، وہ تحریک انصاف نے کال دی تھی. اس میں ساری عوام تھی، ساری پارٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، اس میں جماعت جو اسلامی کے لوگ کال بھی شامل تحریک انصاف نے تھے. لیکن مجھے ذرا اس کا جواب دینا. اسلام آباد میں آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ 780 لگا دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں. ماجد نظامی صاحب، میں نے کیا تھا دورانی صاحب سے، سوال کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا کہ وہ کون سے آئینی ادارے ہیں جن کے بارے میں وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ جیسے تعلقات آج ان کے ساتھ آج سے پہلے کبھی نہیں تھے. پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت کے 8 ججز، ان کے متعلق کیا کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون، ان کے لیڈرز سب نے دیکھا. 6 ججز ہیں پاکستان کی دوسری سب سے بڑی آئینی عدالت کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے. وہ خط لکھ رہے ہیں کہ ان کے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ کیا صورتحال ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک بل پاس کر رہی ہے جس بل میں وہ واضح طور پر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو انڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کون سے مثالی تعلقات کن اداروں کے ساتھ ہیں وزیراعظم صاحب کے؟ جی بہت شکریہ. یہ جس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے سے ہے جو پچھلے کئی سال میں رونما ہوتے رہے ہیں. اور ہمیں یاد ہے کہ عمران خان صاحب بھی جب اپنے دور حکومت میں تھے تو وہ بھی ایسے ہی بیانات دیا کرتے تھے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے علاوہ کوئی وزیراعظم آ جائے، میرا تو متبادل ہی کوئی نہیں ہے. ابھی مسلم لیگ نون یہ تمام بیانات کیوں دے رہی ہے؟ ان کے اندر ایک سراسیمگی یا گھبراہٹ کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ جو بھی بیک ڈور گفتگو ہوتی ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر حکومت کے اور اپوزیشن کے دن بدلنے میں دیر نہیں لگتی. تو چونکہ انہیں اس تجربے کا علم ہے، وہ اس سے گزر چکے ہیں، تو اس لیے اس وقت حکومت تھوڑی سی پریشان نظر آتی ہے کہ جو ہم نے 2 سال پہلے 3 سال پہلے کیا تھا کیا وہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہونے جا رہا. اس بنیاد کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر سے جو ویری انٹرسٹنگ، یعنی آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب
मुस्लिम लीग नून उस वक्त के DGISI को कसाई बना के पेश कर रही थी, तो बैक डोर पर उनके वज़राब ये बताते हैं कि उन्हीं के साथ बातचीत भी चल रही थी, वो ऑफर भी कर रहे थे हुकूमत की और एक्सटेंशनों की बातें भी चल रही थी। जी, उसकी वजह ये है कि ये जितनी भी गुफ्तगू होती है ये डेफिनेटली मीडिया पे या टॉक शोज में या पार्लियामेंट में तो नहीं होती, जो कि मेरे ख्याल में अगर हम देखें तो ये आइडियली अफसोसनाक है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बंद दरवाजों के पीछे ऐसी कोई मुलाकात, ऐसी गुफ्तगू या मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। असूलन तो हम सबको यही कहना, सुनना और सोचना चाहिए, लेकिन चूंकि सियासी जमातें कमजोर हैं, उनके रहनुमा अपने लिए स्पेस हासिल करना चाहते हैं, फिर इसलिए गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ये सारी अंडर द टेबल डील्स होती हैं, उसमें चीजें मानी जाती हैं, मनवाई जाती हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून क्यों घबरा रही है? क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो इस तजर्बे से गुजर चुके हैं। उन्होंने ये तमाम तरीकेकार इसी तरह तय किया था, और तहरीक इंसाफ को भी उम्मीद इसीलिए है कि वो आईन और कानून पर या पार्लियामेंट के अंदर अपनी जंग लड़ने के बजाय वो भी ये समझते हैं कि वही एक रास्ता है जिससे गुफ्तगू की जाए, वही एक तरीका है कि जिससे हम अपनी मुश्किल में आसानी कर सकते हैं या अपने लिए सियासी तौर पर कोई रास्ता निकाल सकते हैं। तो मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है कि असूलन तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि अमलन होता है तो फिर इसलिए उसको हम डिस्कस भी करते हैं। सही सही। निजामी साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। आमिर मुगल साहब, बांग्लादेश का रेफरेंस, मुसद्दिक मलिक साहब हैं वफाकी वजीर, आज उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि ये क्या बांग्लादेश की मिसालें आप देते हैं, आप करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? इस जरा सुने मुसद्दिक मलिक साहब क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपसे उसका जवाब लेता हूं। यहाँ पे गुफ्तगू पाकिस्तान के बजाय बांग्लादेश, और कहा यह जा रहा है कि हसीना वाजिद का रेफरेंस देके कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं वो उनसे कहें कि वो रास्ते ढूंढ ले भागने के। पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं पकड़ लेंगे, कह रहे हैं जाने का रास्ता ढूंढ लें, करना चाहते हैं खाकम बदहन तोड़ना चाहते हैं। जो बार बार आप हमें बांग्लादेश की एग्जाम्पल्स देते हैं, तो आपके गुमान में क्या है? आप डरा रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप अवाम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? जरा खुल के सामने आइए और बताइए कि वो क्या बर्बादी का सामान है जो आप सामने लाना चाहते हैं। तो मुगल साहब, ये क्यों आप लोग इन्हें डरा रहे हैं बांग्लादेश की? सबसे पहले तो आप मुसद्दिक मलिक साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, बदन बोली, वो देखें, वो मुझे तो वाकई डरे हुए लग रहे हैं। देखिए, बात यह है कि बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ मौजूदा सर्कमस्टांसिस में थोड़ी सिमिलरिटी इसलिए है कि वहाँ पे भी जमहूर की आवाज़ को दबाया जा रहा था बंदूक की नोक पे, जिस तरह पाकिस्तान में जमहूर की आवाज़ को गुज़िश्ता 2 साल से बंदूक की नोक पे दबाया जा रहा है। पहले तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत को अमरीकी माह पर और उस वक्त के जो हमारे जनरल थे बाजवा साहब, उन्होंने मिल के और ये सारी जो PDM की 12-14 जमातें थी, इनके साथ मिल के उन्होंने गिराया। इस तब्दीली को वैसे अमरीकी इल्जाम आप लोगों ने वापस ले लिया? नहीं, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने वापस नहीं लिया। आपने वापस ले लिया? नहीं, साइफर वाला इशू, उस पे खान साहब बहुत कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि वो साइफर का बड़ा रोल था हमारी गवर्नमेंट गिराने में, और वो साइफर जो है वो डोनाल्ड डू नहीं भेजा था, किसी और ने नहीं भेजा था। तो इस तब्दीली को अवाम ने उस वक्त से एक्सेप्ट नहीं किया। एक तो वो जुल्म हुआ अवाम के साथ, दूसरा सारे जुल्म किए उसके बाद, अवाम को दबाया, झूठे पर्चे, गिरफ्तारियां, औरतों को साल 1.5 साल जेल में रखा, नॉमिनेशन पेपर छीन लिए, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, सिंबल छीन लिया, कोई जो दुनिया में जुल्म हो सकता है वो किया। लोगों को अगवा करके उनसे ज़बरदस्ती जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पहले हम जबरी तलाक सुनते थे, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। उसके बाद भी जब 8 फरवरी को अवाम ने फिर रिजेक्ट कर दिया इस सारी रजीम को, फिर 8 फरवरी और 9 फरवरी की रात को फिर अवाम का मैंडेट लूट लिया इन सब ने मिलके। तो अब इन्हें डर है कि कहीं हमारे साथ बांग्लादेश वाला हाल ना हो। तो हम ये कहते हैं सारे इदारों से कि खुदारा जो अवाम की मंशा है, जो जमहूर की मर्जी है, अवाम को उनका राइट दें। अवाम ने मुंतखब किया 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को। अवाम ने बगैर किसी निशान के, जब उनको पता चला कि आमिर मुगल को बैंगन का निशान मिला है, शेब शाहीन को फाख्ता का निशान मिला है, अली बुखारी को पैराशूट का निशान मिला, तो उन्होंने वोट हमें नहीं दिया, उन्होंने वोट दिया इमरान खान को। आपने हमारी सीटें लूट के तीनों नाजायज मैंने इसको दे दी, आपने तहरीक इंसाफ का मैंडेट लूट के एक नाजायज हुकूमत और एक नाजायज वज़ीर आज़म बना दिया। तो इन्हें डरना चाहिए,
یہ عوام کسی وقت بھی اٹھ کے کھڑی ہو سکتی ہے. جس طرح اس عوام نے 8 فروری کو ووٹ دیا ہے, انہیں ڈرنا چاہیے اس سے پہلے کہ عوام ان کو کھینچ کے نکالے. انہیں حقیقت کو تسلیم کرنا آپ یہ چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ کابل سے ایک ہیلی کاپٹر اڑا تھا, تاجکستان میں لینڈ کیا تھا اشرف غنی ایک آدھا اور بھی اڑ سکتا ہے. کولمبو سے ایک اڑا تھا جس میں پہ بالکل ٹھیک ہے, گوتابایا راجہ پاک سے تھے, اور اب ڈھاکہ سے اڑا ہے ایک ہیلی کاپٹر. ایک آدھا اسلام آباد سے بھی اڑ سکتا ہے. تو یہ جو اشارہ کر رہے تھے برسٹر گور صاحب نے قومی اسمبلی میں یہ تقریر کی تھی جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے تھے, اور بالکل برسٹر گور صاحب نے یہ ٹھیک کہا ہے کہ انہیں ڈر جانا چاہیے اس وقت سے. آپ بندوق کی نوک پر کب تک 25 کروڑ لوگوں کو اپنا غلام بنائیں گے؟ پھر آپ ڈیلیور کرنے میں بھی ناکام ہو چکے ہیں. آپ اٹھتے ہیں اور صبح اٹھ کے تو قصیدے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں آرمی چیف کے. او بھائی تم نے کیا کیا یہ بتاؤ. تمہیں دوسری دفعہ زبردستی مسلط کیا گیا اس قوم پہ, تم نے ڈیلیور کیا کیا قوم کو یہ بتاؤ. شاہ زیب درانی صاحب ڈیلیور کیا کیا ایک تو یہ بتائیں, دوسرا یہ کیا ہیلی کاپٹر کے مشورے آپ کو اس سے چبھن محسوس ہو رہی ہے؟ کوئی خوف ہے, کوئی ڈر ہے بنگلہ دیش کی صورتحال کا؟ میں ذرا اس کو تفصیلاً آپ کو جواب دوں گا. خوف انہیں ہے, دیکھیں اسٹیٹمنٹ یہ ایک دیتے ہیں, ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم بات نہیں کر سکتے, ہم بات نہیں کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم بات جو ادارے ہیں ان سے ہم بات کریں گے. خب کا نہیں کریں گے. میں بتاتا ہوں اس پہ. یہ بلکہ پرسوں بھی جو ہے نا خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پرسوں خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ جی ہم جو ہے نا ان سے کسی سے میں بات نہیں کروں گا. پہلی بات انہوں نے یہ کی تھی. دوسری بات انہوں نے کہا جی جنہوں نے جو مجھ سے کہہ رہے ہیں معافی مانگنے کے لیے, میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے معافی مانگیں. اصل میں یہ بڑے کنفیوز لوگ ہیں, یہ بڑی ایک کنفیوزڈ کلٹ ہے, ان کو خود سمجھ نہیں آتی. اب جیسے کہتے ہیں نا جی کہ ڈیلیورنس, انہوں نے آ کے نہیں کہا تھا, انہی کے جو ہے نا وہ بعد میں منسٹر بھی بنے تھے کہ خان صاحب آئیں گے, $200 ارب لائیں گے, $100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گے, $100 ارب اکانومی میں لائیں گے. کہاں گئے وہ $200 ارب؟ کہاں گئی وہ ڈیلیورنس؟ کہاں گئی وہ 30 دن میں کرپشن ختم کرنے والی باتیں ان کی؟ یہ کچھ زیادہ ہی کنفیوز. اچھا انہوں نے کی بنگلہ دیش کی بات, بالکل میں کہتا ہوں بنگلہ دیش, یہ تو کس کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کس نے مجیب الرحمان کو گلوریفائی کیا؟ مجیب الرحمان کو اس حد تک انہوں نے گلوریفائی کیا کہ وہ اپنے آپ ان کو اپنے ساتھ وہ موازنہ کر رہے تھے. مجیب الرحمان کو تو سب لوگ اپنی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرتے رہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ جو بات بتا رہے ہیں نا کہ ہم بات کر رہے تھے, جو میاں صاحب نے بات کی تھی ان کے نظریے کی تھی. دیکھیں نظریہ ان کا بالکل ٹھیک تھا, نظریہ جو ہے نا وہ ایک آواز بلند کر رہے تھے, لیکن جس طرح کا انہوں نے پروڈیوسر صاحب موجود ہیں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ, رویہ جو ہے نا یہ سنیے. نہیں تھا پاکستان کا, وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ, لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا, اس کو دھکیلا اور تاکہ وہ بغاوت کرے. مجیب الرحمان کے ساتھ آپ نے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, اور پھر ایک میجورٹی کو آپ نے رد کیا, اور پھر ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہونے پہ مجبور کیا, بنگلہ دیش بنا دیا. ہمیں یہ غدار قرار دیتے ہیں, اور جب یہ الزام شیخ مجیب الرحمان پر لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنے. جی پروڈیوسر صاحب وہ بھی سنوائیں, عطا تارڑ صاحب جو سلیکٹیو یوز آف مجیب الرحمان کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی سنوائیں ذرا. آپ کا ہیرو نہیں ہے, تھوڑے سے حالات خراب ہو. دیکھیے وہی دنیا کے بڑے ادارے, BBC رپورٹ کر رہا ہے کرپشن کے معاملات جو ہیں, کیا آپ کے کرپشن کے معاملات اس سے مختلف تھے؟ آپ کے بھی وہی کرپشن کے معاملات تھے, آپ بھی بیرونی مدد چاہتے تھے, آپ بھی چاہتے تھے کہ معاشرے کو مزید تقسیم کیا جائے, تو آپ میں اور ادھر کوئی خاص فرق تو نہیں ہے. تو آج آئے نا شیخ مجیب کے حق میں بیان دیں اور کہیں کہ میں شیخ مجیب ہوں, اور ویڈیوز بنائیں, ٹویٹر پہ پوسٹ کریں اور اس کو ہیرو بنا کے پیش کریں. آج آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. اور بیرسٹر گوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر کو جا کے جیل میں جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ وہ شیخ مجیب جو آپ جس کو ہیرو بنا رہے تھے وہاں تھوڑا سا ذرا گڑبڑ ہو گئی ہے. بیانیہ ہم نے اب بدل لیا ہے, اب ہمارا بیانیہ یہ نہیں ہے, یہ ہے. درانی صاحب اسی پہ آتا ہوں میں. آپ نے کہا نا, میں نے کہا جی نظریہ جب وہ پرائم منسٹر بنا ونس جو پاکستان کو توڑنے کے بعد وہ ایک ایجنڈے پہ چلنے لگا, جو ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک ایجنڈے پہ چل رہے ہیں, یہ ایک بیرونی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں, وہ بھارت کے ایجنڈے پہ چلتے رہے. آپ دیکھ لیں سب سے پہلے شیخ حسینہ واجد اڑ کے کہاں جاتی ہے, کس سے سپورٹ مانگتی ہے, کون سی آرمی ان کو بچانے کے لیے وہاں پہ جو ہے نا وہ اپنے انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیکٹس کی موجودگی میں میاں صاحب نے بھی شیخ مجیب الرحمان کو گلوریفائی بھی کیا, استعمال بھی کیا. دوبارہ میاں صاحب نے جو گلوریفیکیشن کی بات کی وہ ان کے نظریے کی تھی کہ جی وہ میاں صاحب نے کہا کہ ان کو باغی اور غدار بنایا, ریاست نے بنایا. یہ میاں محمد بنانے کے بعد کیا کیا, ہم اس کی بات کر رہے ہیں آپ سے کہ جی اس کے بعد اس نے اب سب سے پہلے اس نے کیا کیا, اس نے بنگال ریجمنٹ کی پولیس آرمی کو جو ہے نا اکسایا کہ اپنے ہی لوگوں کو مارو, بنگالیوں کو اس نے اکسایا, مارو اپنی فوج کو, جلاؤ, گھیراؤ کرو, اپنے انسٹیٹیوشنز کے خلاف باتیں کرو.
تو یہ تو انہی کے ٹریک پہ چل رہے آپ کے ہیں. میاں صاحب کہہ رہے ہیں. درانی صاحب یہاں پہ بات بیٹھ نہیں رہی. ماضی میں مسلم لیگ نون کا جو گفتگو کرتے تھے, مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے نہیں, میرے خیال میں پتہ ہے کہ بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے یہ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حلال گلوریفائی کیا ہے, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے جو گلوریفائی کیا وہ حلال کیا ہے. وہ نظریے کی بات کر رہے تھے, آپ نے تو اس کے اوپر ایکٹ کیا. آپ تو ایکٹ کر رہے تھے. آپ نے تو جا کے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنے آرمی چیف کو گالیاں بھی دیں, آپ نے ان کو برا بھلا بھی کہا, آپ نے آپ اٹھا لیا اپنا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ. اچھا, اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی امریکہ, آپ نے ایک طرف امریکہ کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ الزام لگایا, پھر آپ کے بعد کھڑے ہوئے کہ نہیں جی امریکہ تو نہیں تھے وہ, سوری جی غلطی ہو گئی ہم سے, آپ پر ان سے مدد بھی مانگنے چلے گئے. درانی صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے. ماجد نظامی صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جو کچھ ہم نے بنگلہ دیش میں ہوتے دیکھا ہے, یہ مسئلہ ہے کہ 1980 سے 1996 تک جو پیدا ہونے والے لوگ تھے اور پھر 96 سے 10 ان کے ساتھ وہ کنیکشن لوز کر گئیں, اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. موجودہ حکومت اور سیاسی پارٹیوں کے پاس اس یوتھ سے, اس یوتھ بلج جو ہمارے سامنے موجود ہے, اس سے کنیکٹ کرنے کا کوئی ذریعہ موجود ہے یا نہیں, بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے نیبرہڈ میں, بلکہ ڈسٹنٹ نیبرہڈ میں جو کچھ ہوا ہے بنگلہ دیش میں, اس ساری صورتحال میں آج سے 2 مہینے پہلے تک شیخ حسینہ واجد کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نہ صرف یہ کہ وہ اقتدار سے رخصت ہو جائیں گی, بلکہ ایسے رخصتی ہوگی اقتدار سے کہ ان کو بنگلہ دیش میں جائے امان نہیں ملے گی. ان کو ملک چھوڑنا پڑا. اس وقت ان کو سیاسی پناہ ڈھونڈنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کو جنریشن زیڈ کہا جاتا ہے, 1996 سے 2010 کے درمیان پیدا ہونے والے وہ بچے جو اس وقت فریش گریجویٹس ہیں, یونیورسٹی سے باہر نکلے ہیں, جاب سیکرز ہیں, اس میں یونیورسٹی میں اور کالج میں پڑھنے والے 14 سال سے 28 سال کا ایج گروپ. شیخ حسینہ واجد چاہتی ہے کہ 1971 کی فوک سٹوریز اور گھڑے ہوئے کچھ قصے وہ سن کر اس یوتھ کو رام کیا جائے. وہ یوتھ کنٹرول نہیں ہو رہی. ماجد نظامی صاحب, میاں صاحب کی تقریر 2017 تک کی, پھر ایٹمی دھماکوں کا, موٹر ویز کا, کچھ ترقیاتی کام ہیں ان کا, یہ سارا تذکرہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ 8 فروری کے الیکشن میں اس تقریر کو پاکستان کی اس ایج بریکٹ نے بائی نہیں کیا. کیا 8 فروری کے بعد جو حکومت قائم ہوئی ہے, موجودہ صورتحال میں یہ جو ملینیلز ہیں 81 سے 96 والے اور پھر 96 سے 2010 والے, ان ینگسٹرز کے ساتھ کنیکٹ کر پا رہی ہے یہ حکمران جماعتیں یا نہیں؟ جی, میرا اس بارے میں بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ جو سقوط ڈھاکہ یا متحدہ پاکستان اور 1971 کے حوالے سے جتنے بھی حالات ہیں, ان پہ سیاسی جماعتوں کو بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, اور انہیں محض جذباتی فضا بنانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اپوزیشن میں ہوتی ہے انہیں تب شیخ مجیب یاد آتے ہیں, جب تحریک انصاف اپوزیشن میں ہوتی ہے انہیں تب شیخ مجیب یاد آتے ہیں, جب دونوں حکومت میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت حمود الرحمان کمیشن رپورٹ دونوں کو بھول جاتی ہے. اور میرے خیال میں یہ جذباتی پن اب سیاسی جماعتوں کو ختم کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس یوتھ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ سے ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے, اور وہ محض ان نعروں کے اوپر شاید بلیو کرنے والی نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب ترکی میں ایک ناکام فوجی بغاوت ہوئی, اور اس وقت عمران خان صاحب کا بیان یہ تھا کہ پاکستان میں اگر ایسا ہوتا تو عوام بہت خوش ہوتی. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب مسلم لیگ نون حکومت میں ہے تو وہ بنگلہ دیش کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے, یا اس سارے معاملے پہ کس طرح سے تبصرہ کر رہی ہے. تو اس سے آگے بڑھتے ہوئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یوتھ کے ساتھ انگیج کرنا ہے, تو اس میں دونوں سیاسی بڑی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس جذباتیت کی فضا سے باہر نکلتے ہوئے انہیں کوئی ایک اچھا راستہ سمجھائیں, اور اس میں ان کی رہنمائی کریں. یہ جو لیڈر کا یا رہنما کا فرض ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ وہ 3 مہینے ایک بیانیہ رکھے, اس کے بعد بدل دے, پھر 6 مہینے بعد دوسرا بیانیہ لے کے آئے اور بدل دے, اور چور ہوگی. تو اس لیے یہ ایک اوور آل ایک ذمہ داری ہے کہ جس کی بنیاد پہ سیاسی جماعتوں کو, میرا خیال ہے کہ یہ بیانیہ اب ختم کر دینے چاہیے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں شیخ مجیب یاد آتے ہیں, جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. ایک میچورٹی کا سٹیپ لیتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو اسپیشلی ایسے فورن افیئرز کے معاملات کے اوپر لت کشائی سے گریز کرنا چاہیے, تاکہ یوتھ ان سے کوئی ایک اچھا سبق لے. یہ نہ ہو کہ یوتھ کو صرف ڈسٹریکشن ملے.
صحیح. درانی صاحب, جو جنریشن ہے, نئی جنریشن زیڈ, اس کے ساتھ آپ لوگ کنیکٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ بات بڑی اب شد و مد کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا, 76 سالہ حسینہ واجد انہی پرانے طور طریقوں سے اس یوتھ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں لیگ بیہائنڈ, کم از کم سوشل میڈیا ڈومین میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو بڑی مار پڑتی ہے. اس پہ میں یہ دیکھیں جی, پچھلے 12-13 سال میں, اسپیشلی کچھ 14 سالوں میں, جس طرح ایک ایجنڈے کے تحت خان صاحب آئے اور انہوں نے مطلب مجھے کوئی بتایا کہ جی 75 سالہ بندہ یوتھ کا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے. مطلب یوتھ کی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں تو لیڈر یوتھ میں ذرا بات کر لوں, اگر ہمیں مطلب یہ دیکھ لیں, میں یہی تو ویسے یوتھ از اے مائنڈ سیٹ, اٹس ناٹ ایج, اٹس ناٹ نمبر. نو اٹس اے نمبر, ایکچولی اٹ از اے نمبر اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو پروو اٹ ٹو یو. آپ کو پتہ ہے جب آپ پارلیمنٹری یوتھ پارلیمنٹری کی بات کرتے ہیں تو دیر از اے نمبر وچ سیز کہ جی ون شوڈ بی بلو دا ایج آف 45. یہ کچھ ہے, آپ کچھ فگرز پہ چلیں. آپ تو 75 سالہ بندہ جو ہے نا, یوتھ ونگ کے صدر پتہ ہے کون ہے؟ مجھے میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں, آپ مجھے کیپٹن صفدر صاحب, مجھے ذرا بات کرنے دیں. 75 سالہ بندہ یوتھ, اس کے بعد اس نے انہوں نے پروموٹ کرنے لگے یوتھ. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کہتے رہے جی یوتھ انگیجمنٹ, آپ نے یوتھ کو ٹارگٹ کیا. دس از بیسکلی دس واز اے ٹرینڈ, مارکیٹنگ ٹرینڈ جو انہوں نے جو ہے نا وہ ٹارگٹ مارکیٹ, انہوں نے یوتھ کو کیپچر کیا اور اس پہ انہوں نے بمبارڈمنٹ کرتے رہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ آئے, یہ بنے, ان کی حکومت آئی, انہوں نے تو کیا ڈیلیوری کی دی, انہوں نے یوتھ کو دیا کیا انہوں نے؟ مطلب انہوں نے شروع کیا کہ جی ہم قرضے اتار دیں گے, انہوں نے کہا جی ہم 10 لاکھ نوکریاں دیں گے, 1 کروڑ گھر بنائیں گے, بیرون ملک سے پاکستان آئیں گے. 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی آپ نے, ان کا وعدہ بھی جو ہے وہ 10 لاکھ کر دیا. میں تو 10 بھی کر لیتے تو بڑی بات ہے. اچھا اس بیرون ملک سے پاکستانی آئیں گے, یہاں پر انویسٹمنٹس کریں گے, یہاں پر ان کو جو ہے نا وہ نوکریاں کریں گے, وہ لوگ پاکستان سے نہیں بلکہ الٹا باہر سے لوگ پاکستان آ کے نوکریاں کریں گے. تو انہوں نے صرف جھوٹے وعدے کیے ہیں, انہوں نے لوگوں کو صرف بیوقوف, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 14 سال میں صرف اس عوام کو بیوقوف بنایا ہے, اور ایک بس وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ جی یوتھ کا لیڈر ہے, یوتھ کے لیے جو ہے نا وہ گلوریفائی کرتے رہے ان کو, کہ جو کرکٹ سٹار تھے تو بس ان کو بس گلوریفائی کرتے رہے, وہ یوتھ کے لیے کام کرتے رہیں گے. پر پریکٹیکلی ہمیں یہ بتائیں انہوں نے یوتھ کے لیے کیا کیا, یوتھ کو انہوں نے کیسے انگیج کیا. مطلب اگر آپ ان کے 2023 کے اسٹیٹسٹکس اٹھا لیں, 22 کے, تو ان کی حکومت جو ہے نا وہ اٹ واز اے شیئر فیلئر. آپ اس کے اسٹیٹ اٹھائیں, آپ بتائیں ان کی جی ڈی پی کیا تھی, آپ یہ بتائیں کہ ان کی 6.2 آپ لوگوں نے چھاپی تھی, ہم نے 2022 میں جو بجٹ دیا تھا اس وقت اکنامک سروے آف پاکستان آپ کی گورنمنٹ آ چکی تھی, آپ لوگوں نے چھاپا تھا 6.2 تھی, اور ابھی جب ہم چھوڑ کے گئے تھے 6.2 تھی. اس بیچ میں انہوں نے کیا کیا یہ ذرا بتائیں مجھے. 6.2 پہ رہی نا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, کیا کیا کوئی گروتھ دکھائی انہوں نے کوئی پازیٹیو ٹرینڈ شو کیا؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا جواب دیتا ہوں جی, میں جواب دیتا ہوں اس کا. نیگیٹو میں چلے گئے ہم, اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں اب کہ ہم انہوں نے 2% پر آ گئے ہیں. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا اس کے بعد بس گورنمنٹ میں آپ آئے تھے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کو چلنے تو دیں. آپ گورنمنٹ کو اگر گورنمنٹ کے اب حالات تو دیکھ لیتے, اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھے کہ آپ نے پچھلے 4 سال کا, اس 4 سال کا قرضہ کتنا تھا. اس دن بھی آپ سے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس 3.5 سال میں ان کا قرضہ کتنا تھا. اچھا اس قرضے کے جو پیرس کلب کی ریپیمنٹ تھی, ان کا قرضہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, انہوں نے اس وقت تک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا تھا. بالکل لیا تھا. انہوں نے 42 ماہ کے وقت میں 18,000 ارب کا قرضہ لیا تھا. بالکل لیا تھا. اضافہ ہوا تھا یہ. اس کے بعد 16 مہینے میں آپ لوگوں نے 19,000 ارب کا قرضہ لیا. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو قرضہ لیا اس کے بعد انہوں نے کیا ڈیورنگ دیٹ 4 ایئر, انہوں نے کوئی اکنامک چارٹر ڈیولپ کیا, انہوں نے کوئی پلان بنایا. 42 مہینے میں 18,000 ارب روپے ہم ان سے سوال کریں گے, آپ ہمیں 16 مہینے میں 19,000 ارب اس کا نہیں دینا انہوں نے. میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں کہ وہ 4.5 سال جو انہوں نے کی, تو اس کے بعد آپ یہ بتائیں فیول کی پرائسز کہاں چلی گئی آپ کی. فیول جو ہے نا وہ آپ کا جو ان کا اسکینڈل ہوا تھا بہت بڑا, فیول والے میں ہم نے آبویسلی آپ کی ری پیمنٹس ہونی تھی, ہم نے جو قرضہ لیا تھا وہ تو سارے ری پیمنٹس کے لیے تھی. مجھے پتا ہے کہ آپ کی کوئی امپورٹنٹ کسی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوئی تھی سر. فیول کیا وہ گورنمنٹ کی اپنی فیول کی پرائس آ گئی 150 روپے پہ, 150 روپے پہ آ گئی. یہ ہماری 74 سال کی پروگریس تھی جس وقت تک عمران خان تھے. اس کے بعد بتائیں کہ یہ 275 پہ 125 روپے کا اضافہ, آلموسٹ ڈبل کیسے ہو؟ کیونکہ انہوں نے آرٹیفیشلی ڈالر کو روکا ہوا تھا. آپ ڈالر کو آرٹیفیشلی, آپ لوگوں نے ڈالر نہیں روکا, اسحاق ڈار صاحب نے نہیں روکا آرٹیفیشلی ڈالر. کب؟ 2022 میں, جس وقت مفتاح اسماعیل کو ہٹا کر وہ آئے ہیں, اور ہمارا جو انٹر بینک ہے اور اوپن مارکیٹ, اس میں 20, 22, 25 روپے کا جو فرق تھا وہ آرٹیفیشلی روکا ہوا تھا. آرٹیفیشلی کی وجہ سے نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ آپ کے وہ جو آپ کیسے کہتے ہیں یا ہولڈر کہتے ہیں آپ انہیں, جنہوں نے ڈالر جو آپ کے اسمگل کر رہے ہوتے ہیں وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا.
اس کی وجہ سے آپ کو وہ گیپ مل رہا تھا. سر ڈالر اسمگل اسی لیے ہو رہا تھا نا کیونکہ یہاں پر صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ لوگ یہاں سے اپنے پیسے باہر منتقل کر رہے تھے, وہ آپ کی گورنمنٹ پہ مسٹرسٹ تھا. نہیں, لوگ جو ہے نا وہ پینک کرتے ہیں, اور پینک میں جو ہے نا وہ, اور بہت سارے جو مارکیٹ کے آپ کے بڑے جو مچھلی ہوتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں جو شارکس ہیں, وہ شارکس جو ہے نا وہ اس طرح کی غلط ہیں, مگر میں جو ہے نا وہ تاکہ آپ ڈالر اٹھا لیں تاکہ لوگوں میں ایک مارکیٹ میں پینک کریٹ ہو, اس کے بعد پھر وہ ڈالر جو ہے نا ایک دم بیچ دیں تو ان کو وہ پروفٹ اپنی جو ہے نا وہ کر دیں. ان کے آپ دیکھ لیں, اسٹیٹسٹکس چیک کر لیں. اسد عمر صاحب جو ہے نا ان کے فائنانس منسٹر تھے, آپ یہ دیکھیں کہ ایک رات میں ڈالر جو ہے وہ ایک رات فائنانس منسٹر تھے, وہ ایک رات میں اگلے دن صبح جو ہے 10 روپے, وہ انسائڈر ٹریڈنگ پہ انہوں نے کتنے جو ہے نا وہ. سر موجودہ آرمی چیف کے آنے سے پہلے تک ڈالر آپ سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. سب کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے جو آغاز کے مہینے تھے اس میں, اور ابھی بھی آپ نہیں کنٹرول کر رہے, ابھی بھی وہ کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے, کسی اور نے اس کو روکا ہوا ہے. آپ نے خود اگر اس کو روکا ہوتا نومبر 2022 تک صورتحال خراب نہ ہوئی ہوتی تو آج یہ صورتحال بھی نہ ہوتی. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آج آپ ہمیں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں, آپ کو تو ہم نے آفر کی تھی کہ آپ حکومت بنا لیں, تو آپ نے حکومت کیوں نہیں بنائی؟ مصدق ملک صاحب نے کیا جی آج کہا ہے, ذرا سنوائیں ان کو. وہ دعوت دی گئی, وزیر اعظم پاکستان نے آپ کو دعوت دی کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کی میجورٹی ہے, آپ آئیے حکومت بنائیے, تو بنا لیتے. پیپلز پارٹی نے کہا, خورشید شاہ صاحب نے فون کیا کہ دیکھیے ہم پی ایم ایل این کو جو سپورٹ کرنے چلے, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس زیادہ سیٹیں, حکومت بنائیے. وہ ہمارے دوست چند صاحب جو ہیں وہ خود چل کے گئے, انہوں نے پروگرامز میں کہا کہ میں خود چل کے گیا اور میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہماری دعوت ہے کہ آپ آئیے اور حکومت بنائیں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. مگر کاہے کو بنائیں؟ حکومت بناتے تو بھائی خدمت کرنی پڑتی. جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خوراک جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ 40 سے گھٹا کے 2% ہو گیا تو پھر یہ بات کرنی پڑتی. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ اقتصادی ترقی زرعی علاقوں کے اندر 6.5% ہو گئی تو پھر یہ بات کرنی پڑتی. عامر مغل صاحب آپ نے حکومت کیوں نہیں بنائی؟ میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. پہلے جو بھائی نے کچھ باتیں کی ہیں, یہ 9 اپریل 2022 سے آگے چل ہی نہیں رہے. یہ جو بھی بات کرتے ہیں آپ نے 3 سال میں کیا کیا, آپ نے 4 سال میں کیا کیا ہے, وہ بھائی ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا, آپ یہ بتائیں. آپ دوسری بار مسلط ہوئے, آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے پیٹرول چھوڑا 150 پہ, آپ یہ قوم کو بتائیں کہ یہ 350 کیسے ہو گیا. ہم نے ڈالر چھوڑا 186 پہ, آپ یہ بتائیں 286 پہ کیسے چلا گیا. ہم نے چینی چھوڑی 80 روپے کلو, آپ یہ بتائیں 180 روپے کلو کیسے ہو گئی. ہم نے گھی چھوڑا 350-400 روپے کلو, آپ یہ بتائیں قوم کو کہ 650 روپے کلو کیسے ہو گیا. ہم نے بجلی چھوڑی 18-20 روپے یونٹ, آپ قوم کو یہ بتائیں بجلی 60-70 روپے یونٹ کیسے ہو گئی. آپ اس کا جواب دیں قوم کو. آپ کبھی کہتے ہیں جی عمران خان یوتھ کا لیڈر کیسے ہے, بھائی یوتھ اس کو لیڈر مانتی ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ یہ بتائیں یوتھ آپ کے لیڈر کو کیوں نہیں لیڈر مانتی. آپ کا لیڈر تو اپنے گھر لاہور سے بھی ہار گیا, ایک بوڑھی خاتون سے جو 1.5 سال سے جیل میں بیٹھی ہے اس سے ہار گیا. وہ آپ کا لیڈر مانسیرا سے ہار گیا. اگر اس قوم کی یوتھ آپ کے لیڈر کو لیڈر نہیں مان رہی, اس قوم کے نوجوان بزرگ بچے بوڑھے عورتیں آپ کے لیڈر کو لیڈر نہیں مان رہے, تو کوئی تو وجہ ہے بھائی اس کے اندر. آپ قوم کو یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے 16 ماہ میں قوم کو کیا دیا, اور یہ ابھی جو آپ 8 فروری سے لے کے آج تک مسلط ہے, آپ نے قوم کو کیا دیا. اس کا جواب آپ کے پاس ہے کوئی نہیں ہے. آپ اٹھا کے باتیں کرتے ہیں پچھلے ہمارے 3.5 یا 4 سال کی. اگر آپ نے ہم سے کچھ اچھا کیا ہوتا, اگر آپ نے کچھ ڈیلیور کیا ہوتا تو آج لوگ عمران خان کو بھول جاتے, آج لوگ تو آپ کو یاد کر رہے ہوتے, آج لوگ آپ کے نعرے مار رہے ہوتے. جو مصدق ملک صاحب نے بات کی ہے, مجھے آپ یہ بتائیں نقوی صاحب, آپ ہمارا 2 مینڈیٹ لوٹ لیں, آپ ہماری 180 سیٹوں کو کر دیں 80 یا 85 سیٹیں, اور پھر کہیں کہ آپ آ جائیں اور بیٹھ کے پیپل پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنائیں. ہمارا دماغ خراب ہے. ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس ملے, ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. آپ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی, نشان چھین لیا, الیکشن نہیں لڑنے دیا, نامینیشن پیپر چھین لیے, جلسے جلوس نہیں کرنے دیے, ریلیاں نہیں نکالنے دی, آپ نے ہمارے امیدوار اگوا کیے, ان کے پروپوزل سکینڈل تک اگوا کر لیے. اس کے باوجود اگر آپ گورنمنٹ میں آ جاتے تو یہ جو ٹریبونلز ہیں یہاں سے آپ ون بیک کر سکتے تھے. دیکھیں میری بات, آج وہ ٹریبونل چینج کرنے کے لیے قانون سازی لا رہے ہیں. دیکھیں کیوں قانون سازی ہوئی ہے. اسی نون لیگ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے 2017 میں یہ طے کیا کہ اب اس میں کوئی ریٹائرڈ جج نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ انفلوئنس ہو جاتا ہے. جب آپ نے دیکھا 2017 میں آپ یہ قانون ہمارے ساتھ بیٹھ کے امینڈمنٹ کر رہے ہیں, 2017 میں ہوئی ہے صحیح. آپ آ کے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ الیکشن لوٹ لیا ہے اور جو ججز ہیں وہ آزاد ججز ہیں وہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہے. پہلے آپ کہتے ہیں نہیں جی کہ الیکشن کمیشن کی مرضی کے ججز دے دیں. بھائی الیکشن کمیشن کی مرضی کے ججز کیوں دے دیں جب چیف جسٹس نے اپنی مرضی کے ججز دیے, جو کہ اس کی پاور ہے, جو اس کا رائٹ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا اگر ہماری مرضی کے ججز نہیں دیتے, یہ آئین میں
سوری ایکٹ میں ایک نئی امینڈمنٹ لے آئے کہ جی ہم ریٹائرڈ ججز بھی لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ تحریک انصاف کو اس کا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس نہ مل سکے. تو میرا یہ جواب ہے مصدق ملک صاحب، جب آپ ہماری 90 یا 80 سیٹیں لوٹ کے آپ اس کو تقسیم کر لیں جس طرح مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر آپ ہمیں پکڑ کے کہیں کہ آپ بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنا لیں، ہم کیوں بنائیں؟ جب عوام نے ہمیں 2/3 اکثریت دے دی ہے، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دے دیا ہے، تو ہم اپنے پورے مینڈیٹ کے ساتھ صحیح. مجھے مغل صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے. ماجد نظامی صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا، میرے ساتھ ہیں، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. معاملہ جو ہے وہ اب موفی کے اوپر بہت ہی پھنس چکا ہے. کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں. آج خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی پاکستان کے خلاف بغاوت تھی. عمران خان اگر 9 مئی پر معافی مانگ بھی لیں تو بھی معافی نہیں ملے گی. 9 مئی کا بیانیہ نہیں پٹا، آپ کو کچھ دن بعد پتہ چل جائے گا. پی ٹی آئی دور میں فوجی عدالتوں میں مقدمے چل سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں. دوسری طرف مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ معافی مانگ لیں، ہم بھی اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. رانا ثناء اللہ کبھی کہتے ہیں کہ ان کو ہم مرچی وارڈ بھیجیں گے اور ان کا سر کچل دیا جائے، یہ فتنہ ہے. اور پھر وہی کہتے ہیں کہ آپ سیاستدان ہیں، سیاستدانوں میں واپس آئیں. عمران خان کا پہلے سٹیٹمنٹ آیا غیر مشروط معافی کا، اور آج ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ حکومت کے پاس صرف 2 مہینے ہیں، 2 مہینے میں حکومت جا رہی ہے. ماجد نظامی صاحب، یہ کیا پتہ دے رہی ہے یہی ہے یہ بات؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اب چیم گوئیاں کر رہے ہیں کہ کوئی بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں، جبھی یہ معافی تلافی یا اس قسم کے اب الفاظ استعمال ہونے لگ گئے ہیں. جی بالکل یہ بات درست ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کی مثالیں ہیں کہ چلتی حکومت کے اندر وہ اپوزیشن سے بات کی گئی اور ان کے مطالبات کو زیر غور لایا گیا. لیکن اس وقت اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ اس میں تسلسل نظر نہیں آتا. ان کے بیانات مختلف اوقات میں بدلتے رہتے ہیں. اس لیے جو مسئلہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی باتیں یا ایسے کون سے نکات زیر بحث لے کے آئیں کہ جن کی بنیاد پہ ریکنسیلیشن یا مفاہمت کا جو رستہ ہے وہ کھولا جا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی مسئلہ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہیں ہے. بنیادی مسئلہ تو تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ سے تھا اور ہے، اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو 9 مئی کے حوالے سے تحریک انصاف سے ہے. تو دونوں کو بٹھانے کے لیے جتنے لوگوں نے بھی کوشش کی ہے اس سے بات یہی پتہ چلتی ہے کہ اعتماد سازی کا فقدان بہت ہے. اور دونوں اطراف سے جب بھی یہ کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس سے وہ سارا پروسیس رک جاتا ہے. ابھی بھی کچھ تجاویز زیر غور ضرور ہیں، لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس کو آگے لے کے چلنا ایک نہایت اہم کام ہے. میں آتا ہوں نظامی صاحب. دورانی صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے؟ آپ ان پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں، آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ معافی مانگ لیں؟ آپ کو کوئی پریشانی ہے کہ یہ لوگ اگر ان کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بیک ڈور یا آمنے سامنے ہونے لگ جاتے ہیں تو اس سے کوئی ٹینشن ہے مسلم لیگ نون کو؟ میں اس سے پہلے کچھ چیزوں کو جو ہے نا وہ جواب دینا چاہتا ہوں. عامر صاحب نے جو نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ڈالر، اور مجھے بتائیں کہ جب یہ آج کل اتنے چیخ رہے ہیں بجلی کر رہے ہیں، تو ان کے دور میں جب یہ حکومت میں تھے تو انہوں نے کیوں جا کے رینیگوشیٹ نہیں کیا ان ایگریمنٹس کو؟ آج ہم جا کے وہ رینیگوشیٹ کر رہے ہیں. میں نے پچھلی بار بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی. اچھا، آپ کہتے ہیں جی حکومت نہیں لونی کیونکہ نااہل لوگ ہیں. انہوں نے اپنی دور حکومت کی کوئی ایک چیز بتائیں جو گلوریفائی کر سکتے ہیں اپنی حکومت میں. کچھ بھی انہوں نے کچھ بہتر کیا ہو اس قوم کے لیے، یوتھ کے لیے، عوام کے لیے، فیمیل ویمن امپاورمنٹ کے لیے کچھ بھی انہوں نے کیا ہو. جہاں تک بات آئی آپ کی ججز کی، انہوں نے وہ بھی تھوڑی سی مس کوٹ کی چیزوں کو. وہ 2017 میں نہیں تھا جو آپ بتا رہے ہیں، وہ بیسکلی ہوا تھا 2022 میں جب ججز کی. آپ مجھے بتائیں 2017 میں جب امینڈمنٹ آئی اس کے اندر ججز ریٹائرڈ بھی تھے اور اس میں حاضر سروس بھی تھے. یہ 2022 کی بات ہے. 2022 میں جو امینڈمنٹ آئی اس میں جو ہے نا وہ ہٹایا گیا تھا. آپ لوگوں نے ان کی عدم موجودگی میں جو بیسیکلی امینڈمنٹ کی تھی اس میں آپ نے کیا تھا کہ صرف حاضر سروس ہوگا. میں ابھی میرا سوال اس پہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں ان کو لایا گیا، پہلی بات ہے کہ تو جوڈیشری پہ ہم سب کا ٹرسٹ ہے. چلیں تو آپ کہہ رہے تھے یہ جتنی بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں پالیسی کیا ہے، ان کے متعلق پالیسی کیا ہے، ان کے اوپر پابندی لگانی ہے آپ لوگوں نے اب یا نہیں لگانی؟ میں اس پہ آ رہا ہوں. میں صرف ایک یہ چیز کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں
کہ جو ججز 2013 کے جو الیکشنز ہوئے، آپ دیکھیں 2013 میں وہ واحد الیکشن ہے جس میں 80% جسٹس جو آپ کے کیسز تھے وہ ان کے ڈیسیجنز آئیں. اس کے بعد تو آپ کے پاس ایک جج کے پاس 80 ہزار جو ہے نا یہاں پہ ان کے پاس دن کے 80 کیسز لگے ہوتے ہیں. کیسے وہ جسٹس ڈسپینس کریں گے؟ تو اس لیے جو ججز کی آپ بات کریں، کیا وہ جج اتنے قابل نہیں تھے؟ ریٹائرڈ جو ہو گئے ہیں وہ اتنے قابل نہیں تھے، یا انہوں نے جو ہے نا وہ پاکستانی نہیں تھے، یا انہوں نے آئین کے تحت حلف نہیں اٹھایا؟ پہلی بات. اور جب آپ نے ابھی آخری بات کی کہ ہمیں ڈر ہے، یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ جی 2 مہینے میں حکومت جو ہے نا وہ جانے والی ہے، یہ خواہش ہو سکتی ہے، بٹ یہ کوئی حقیقت پہ مبنی کوئی چیز ہے نہیں. اور آرٹیکل 6 کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ان کی جو حرکات تھیں، یا جو انہوں نے جس طرح انہوں نے 9 مئی اور جو بغاوت کی تھی، سر 15 جولائی کو جو آپ لوگوں نے فیصلوں کا اعلان کیا، آپ کی حکومت اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے. ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. آپ نے ریفرنس وفاقی کابینہ نے بھیجنا تھا آرٹیکل 17 کے تحت پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا، آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع کرنی تھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں ہم ایک انڈر پروسیس ہے. ہم جو ہے نا اپنے جتنے بھی ہمارے باقی الائیڈ پارٹیز ہیں، ہم ان کو کانفیڈنس میں لے کے ان چیزوں پہ جا رہے ہیں، اور ہم ان کو ساتھ میں یہ بھی آپشن دے رہے ہیں کہ آپ معافی مانگ لیں. آپ معافی مانگیں اپنے کیے کرائے کہ آپ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ پالیٹکس میں رہنا چاہتے ہیں، آپ اس نظام، آپ پاکستان کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کی انٹینشن ہے نہیں، لیکن اگر پھر بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں. صحیح. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را معافی مانگ لیں. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، جو باڈی لینگویج جو مجھے اس وقت نون لیگ کی سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ خدا را ہم سے معافی مانگ لیں. ہم سے نہ مانگیں بھائی، کس چیز کی معافی مانگیں؟ ہم سے نہ مانگیں. جب میں انٹرپٹ کرتا ہوں تو آپ کو بدتمیزی لگتی ہے. میں کو بتا رہا ہوں جی، میں نے کہیں یہ نہیں کہا مجھ سے معافی مانگیں یا ہم سے معافی مانگیں. آپ کو وہ بدتمیزی لگتی ہے، یہی آپ کے دورے معیار ہوتے ہیں نا. جب آپ مجھے یہ جب مجھے انٹرپٹ کرے وہ بدتمیزی نہیں ہوتی، جب میں کروں وہ بدتمیزی ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے جی، معافی تو وہ مانگے جس نے 9 مئی کا واقعہ کروایا ہے. معافی وہ مانگے جو اس وقت وہاں کا وزیر اعلیٰ تھا. معافی وہ مانگے جو اس وقت وفاقی گورنمنٹ کا وزیر داخلہ تھا. معافی وہ مانگے جو اس وقت آئی جی پنجاب تھا، جنہوں نے مظاہرین کو روکا ہی نہیں وہاں پہ جانے سے. یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس دن ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بتا رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ جب کوئی آرمی تنصیبات کی طرف کوئی موب کو، لیکن خان صاحب نے کہہ دیا کہ اگر آپ کی پارٹی کا کوئی بندہ CCTV فوٹیج میں جلاؤ گھیراؤ کرتا ہوا، اس کو لیڈ کرتا ہوا، آگ لگاتا ہوا، توڑ پھوڑ کرتا ہوا نظر آیا تو اس کو پارٹی سے بھی نکال دیں گے اور اس پر معافی بھی مانگی جائے گی. لیکن یہ کوئی خان صاحب آج سے کہہ رہے ہیں؟ خان صاحب نے تو 9 مئی کے فوراً بعد پٹیشن ڈال دی تھی سپریم کورٹ میں کہ آپ اس کی جوڈیشل کمیشن بنائیں اور انکوائری کروائیں. جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ مطالبہ سر ختم ہو گیا. سینیٹر شاہ زیب درانی صاحب، ماجد نظامی صاحب، عامر مغل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. حکومت کی طرف سے آنے والے بیانات سے، وزیر دفاع کے بیان سے کم از کم یہ لگتا ہے کہ یہ معاملات جوڈیشل کمیشن کے بجائے فوجی عدالتوں کی طرف جانے والے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.